बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम शान हबीब और रहमान मिनातुल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। आयत नंबर 30 पारा 7 सूरह इनाम रुकू 11। और यहूद ने अल्लाह की कदर न जानी जैसी चाहिए थी जब बोले कि अल्लाह ने किसी आदमी पर कुछ नहीं उतारा। बज़ाहिर तो ये आयत पाक कुफार यहूद की बुराई में नाजिल हुई, मगर नज़र ईमान से देखा जाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात पाक के इसमें ऐसे फूल महक रहे हैं जिससे दिमाग ईमान मुअत्तर होता है। शान नुज़ूल इस आयत की ये है कि एक बार यहूद की एक जमात अपने आलिमों के सरदार मालिक इब्न सैफ को लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में मनाज़रे के लिए आई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि ऐ मालिक, तुझे इस परवरदिगार की कसम देता हूँ जिसने मूसा पर तौरात नाजिल फरमाई, क्या तूने तौरात में देखा है कि यानी खुदा ताला मोटे आलिम को दुश्मन रखता है? कहा कि हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तू मोटा आलम है, तौरात के हुक्म से तू खुदा का दुश्मन है। और उस पर वो गुस्से में आकर कहने लगा कि खुदा ने किसी बशर पर कुछ नहीं उतारा। उस पर यह आयत नाजिल हुई जिसमें फरमाया गया कि इन कमबख्तों ने खुदा की कदर ही न जानी कि उसकी किताबों और पैगंबरों का इनकार कर दिया। अच्छा, तो हज़रत मूसा पर तौरात किसने उतारी थी? सारे यहूदी मालिक की ये बात सुनकर मालिक से बरहम हो गए। या तो ताज़ीम से लाए थे या उसको झड़कने लगे और इस ओहदे से उसको अलहदा कर दिया। मदारिक व खाज़न। इसमें चंद तरह से हज़ूर अलैहिस्सलाम की सिफ़त मालूम हुई। अवलन तो इस तरह कि हज़ूर अलैहिस्सलाम आलिम इल्म लदनी हैं, ना किसी से इल्म पढ़ा ना किसी आलिम से फैज़ लिया, मगर मुनाजरे का तरीका ऐसा नफीस इख्तियार फरमाया कि पुराना मशाक भी इस तरीके पर सर झुका देगा। यानी दलील शुरू होने से पहले ही साबित कर दिया कि तू अपने ही मज़हब के एतबार से बेदीन है, तुझसे गुफ्तगू कैसी। दूसरे, इस तरह की तौरात शरीफ ज़ुबान इब्रानी में थी, ना आपने किसी से तौरात पढ़ी और ना ज़ुबान इब्रानी किसी से सीखी, मगर कुर्बान इस इल्म के कि तौरात की आयत पर भी नज़र है और ज़ुबान इब्रानी पर भी अबूर है। हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम वाकिफ़ ही पैदा होते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही अर्श पर कलमा तैयबा लिखा हुआ पढ़ लिया और पूछा कि खुदाया, ये किस बुज़ुर्ग का नाम है जो तेरे नाम के साथ लिखा है? फरमाया, ऐ आदम, ये उनका नाम है कि अगर उनकी पैदाइश मंजूर ना हुई तो आपको भी पैदा न किया जाता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बग़ैर पढ़े लिखा हुआ कलमा कैसे पढ़ लिया? पढ़ा नूर नबूवत से। मदारिज कुरान पाक में इरशाद हुआ कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमा, नहीं भेजा हमने कोई रसूल मगर उनकी कौम की ज़ुबान में। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो हर कौम के रसूल हैं, जिससे मालूम हुआ कि हर ज़ुबान से रसूल अलैहिस्सलाम वाकिफ़ हैं। कुरान फरमाता है कि रब ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। मुफस्सरीन बताते हैं कि सारी ज़ुबानें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई गई और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म से कहीं ज़्यादा है। साबित हुआ कि खुदा पाक ने हर ज़ुबान का हुज़ूर अलैहिस्सलाम को भी इल्म दिया है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सवाल फरमाया, शकम दर्द, ये ज़ुबान फ़ारसी है। तीसरे, इस तरह मालिक इब्न सैफ ने खुदा की ज़ात का इनकार न किया था, किताब इलाही का और पैगंबर का इनकार किया था, मगर रब ने फरमाया कि इन लोगों ने रब की कदर न जानी, जिससे मालूम हुआ कि पैगंबर अलैहिस्सलाम को नाम मानना हकीकत में रब का इनकार है। और बात भी ज़ाहिर है, इसलिए रब ताला की सिफ़त है रब्बुल आलमीन, जहानों का रब। और रब वही है जो बंदों की ज़ाहिरी और पोशीदा दीनी और दुनियावी ज़रूरतों को पूरा फरमा दे। दुनियावी ज़रूरतों के लिए माँ बाप, तबीब और ग़ज़ाएँ, दवाएँ, उम्दा फल, ज़मीन व आसमान वगैरह पैदा फरमाए। और दीनी रहबरी के लिए अम्बिया और औलिया कराम अलैहिस्सलाम, उलमा व मशाइख और कुरान व हदीस, नेक अमाल और वजीफ़े वगैरह दुनिया को अता फरमाए। अब जो शख्स किताब या नबी का इनकार करता है, वो गोया ये कहता है कि रब ने हमारी दीनी परवरिश ना फरमाई। खुदा की रबूबियत का इनकार हो गया। इससे मालूम हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह का वही मुअत्तक़िद है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आयत नंबर 31 पारा 9 सूरह आराफ रुकू 19।
وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبر دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے بوجھ اور گلے کے پھندے اتار دے گا جو ان پر تھے۔ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کے بہت سے اوصاف کا ذکر فرمایا گیا ہے نہایت ہی خوبی سے۔ تو یہ آیت ایک نعت نہیں بلکہ نعتوں کا مجموعہ ہے۔ اول تو اس میں حضور علیہ السلام کو 3 لقبوں سے یاد فرمایا: نبی، رسول، امی۔ رسول تو وہ ذات ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان کا واسطہ ہو، یعنی رب سے فیض لے کر مخلوق تک پہنچا دے اور مخلوق کے گناہ اور قصور خالق سے معاف کرائے، یا مخلوق کو شرک و کفر سے بچا کر خالق تک پہنچا دے۔ اور حضور علیہ السلام میں یہ صفت کمال درجے کی موجود ہے کہ عرب جیسے ملک میں جلوہ گری فرمائی اور ان میں سے کسی کو صدیق، کسی کو فاروق وغیرہ بنا دیا، اور نبی کے 2 معنی ہیں یہاں بڑے درجے والا۔ واقعی حضور علیہ السلام کا وہ درجہ ہے کہ انسان تو کیا کوئی فرشتہ بھی آپ کے درجے کو نہیں جان سکتا۔ اللہ کو وہ جانتے ہیں اور محبوب کو اللہ ہی جانتا ہے۔ معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ روح الامی کہنے لگے اے معجبی تیری قسم، آفا کہا گرویدہ ام مہر بتاں در زیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیز دیگری۔ ان لفظوں سے جو انسان کے منہ سے نکلتے ہیں، حضور علیہ السلام کی جیسی چاہیے تعریف نہیں ہو سکتی، ان کے فضائل تک انسان کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں، میں نے اپنے کلام سے حضور علیہ السلام کی تعریف نہیں کی بلکہ اپنے کلام کو ان کے پاک نام سے قابل تعریف بنا لیا۔ یا نبی کے معنی ہیں غیب کی خبر دینے والا، اور واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جنت و دوزخ کی قیامت تک کے ایک ایک واقعے کی خبریں دی۔ یہ غیب ہی کی خبر ہے۔ پھر فرمایا گیا امی کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ماں کو، اور سل کو، یا تو اس کے معنی ہیں ماں والے نبی۔ دنیا میں ہر آدمی ماں والا ہوتا ہے، مگر جیسی ماں اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ایسی ماں دنیا میں کسی کو نہ ملی۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی ماں گزری، مگر جیسے کہ سید الانبیاء بے مثل ہیں، ان کی والدہ رضی اللہ عنہما بھی بے مثل۔ جو سیب اپنے پیٹ میں قیمتی موتی رکھتا ہے، وہ سیب بھی قیمتی ہو جاتی ہے، تو جو مبارک ماں اپنے پاک پیٹ میں اس تریکتا کو رکھے وہ کیسی مبارک ہوگی۔ دوسرے معنی ہیں بے پڑھے، یعنی والدہ کے پیٹ سے عالم پیدا ہوئے، کسی سے پڑھا لکھا نہیں۔ حضور علیہ السلام بے سایہ ہیں، مگر تمام دنیا پر آپ کا سایہ ہے۔ تیسرے معنی ہیں ام القروی، یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے۔ چوتھے معنی ہیں امی، یعنی تمام عالم کی اصل۔ یہ 3 تو حضور علیہ السلام کے القاب تھے۔ اب آپ کے 6 وصف بیان فرمائے گئے، وہ توریت و انجیل میں لکھے ہوئے ہیں۔ علماء یہود جو اسلام لائے اور ظرف صحابیت سے مشرف ہوئے، جیسے عبداللہ ابن اسلام، حضرت کعب، اخبار وغیرہ، انہوں نے حضور علیہ السلام کے وہ اوصاف سنائے جو توریت شریف میں آئے۔ چنانچہ عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ عنہ نے توریت سے یہ اوصاف سنائے: اے نبی، ہم نے تم کو شاہد اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، آپ بے پڑھوں کے نگہبان ہیں، تم میرے بندے اور رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، نہ تم بد خلق ہو، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، تم برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو گے بلکہ خطا کاروں کو معاف کرو گے۔ خدا اس وقت تم کو دنیا سے نہ بلائے گا جب تک کہ تمہاری برکت سے بگڑے ہوئے دین کو سنبھال دے اور لوگ کلمہ نہ پکارنے لگے۔ تمہاری برکت سے اندھی آنکھیں بینا اور بہرے کان سننے والے اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل کھل جائیں گے۔ اسی قسم کا مضمون حضرت کعب اخبار سے منقول ہے۔ عیسائیوں نے بہت کوشش کی کہ حضور علیہ السلام کے سارے صفات انجیل سے نکال دیں، مگر اب موجودہ انجیل میں، جس میں بہت رد و بدل ہو چکا ہے، حضور علیہ السلام کے اوصاف اس طرح مذکور ہے۔ یوحنا کی انجیل مطبوعہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور سن 1931 کے 14ویں باب 16ویں آیت میں ہے: میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی نعت ہے اور خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے۔ اسی کتاب کے اسی باب میں
29 اور 30 آیت میں ہے، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اسی کتاب کے باب 16 آیت 7 میں ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، اگر جاؤں گا تو اس کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ یہی کتاب یہی بات 13 آیت میں ہے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ غور کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان صفات سے موصوف علیہ السلام کے سوا کون آیا؟ دوسری صفت بیان ہوئی کہ حکم دیتے ہیں اچھی باتوں کا، تیسری صفت کے منع کرتے ہیں بری باتوں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھا کام وہی ہے جس کو اچھوں کے سردار نے جائز کر دیا، اور برا کام وہ ہے جس سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرماتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ بری چیزیں ان پر حرام فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال و حرام کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارع یعنی صاحب شریعت اور مالک شریعت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی بہت سی احادیث وارد ہیں۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل پر ان کے گناہوں کی وجہ سے بعض اچھی چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، جیسے کہ جانوروں کی چربی وغیرہ۔ حضور علیہ السلام کی برکت سے وہ حلال ہوئیں۔ اسی طرح شراب وغیرہ گندی چیزیں ان پر حلال تھیں، اس کو حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے ناجائز فرمایا۔ چھٹی صفت یہ بیان ہوئی کہ ان پر سے بوجھ دور فرماتے ہیں، یعنی پہلے سخت احکام تھے جس سے انسانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، مثلا مال کا چوتھائی حصہ زکوٰۃ میں دینا، وضو کی جگہ تیمم کر سکنا، نماز صرف عبادت خانوں میں ہونا اور جگہ نہ ہو سکنا، غنیمت کا مال حلال نہ ہونا، جسم یا کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو اس کو جلا دینا یا کاٹ ڈالنا وغیرہ۔ یہ تمام احکام بنی اسرائیل پر تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی برکت سے یہ تمام مصیبتیں دور ہوئیں، اور اب زکوٰۃ میں 40واں حصہ واجب ہوا۔ اس میں بھی بہت سی آسانیاں کر دی گئیں۔ اگر وضو ناممکن ہو تو تیمم کر لو، جہاں چاہو نماز پڑھ لو، مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ یہ تمام آسانیاں اور برکتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہیں۔ آیت نمبر 32 پارہ 9 سورہ الاعراف رکوع 20۔ تم فرماؤ کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی صریح نعت شریف ہے۔ اس میں ارشاد ہوا کہ اے محبوب، تم سب لوگوں سے کہہ دو، چاہے وہ عیسائی ہوں یا موسائی، پارسی ہوں یا مجوسی، مشرقی ہوں یا مغربی، جنوبی ہوں یا شمالی، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ لہٰذا اب جو انسان بھی اللہ کا بندہ ہے وہ حضور علیہ السلام کا امتی، حضرت آدم علیہ السلام کی ابوا اور حضور علیہ السلام کی نبوت سب کو عام ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اور ان کی امتیں، تمام رسول و جنات و ملائکہ سب ہی حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں۔ ان کی تحقیق وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ الآیہ کی بحث میں گزر چکی۔ یہ بھی خیال رہے کہ امت اس کو کہتے ہیں جس کی طرف نبی تبلیغ کے لیے بھیجے جائیں، تو پہلے انبیاء کرام خاص ملک یا کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے کہ دوسری قوموں پر ان کی اطاعت کرنا فرض نہ ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جب تشریف لے گئے تو حضرت خضر نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کا علم اور ہے اور میرا علم کچھ اور آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ میرے نبی نہیں ہیں اور مجھ پر آپ کی اطاعت فرض نہیں۔ میں بہت سے کاموں میں آپ کی مخالفت کروں گا، آپ سے ضبط نہ ہو سکے گا، آپ مجھ سے اعتراض کریں گے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف ایک قوم کے پیغمبر ہیں، لیکن اگر حضور علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام پر کرم فرماتے اور ملاقات فرماتے تو حضرت خضر کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا پڑتی۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو ان کو ہماری اطاعت کرنا ہوتی۔ اب امت دو طرح کی ہے، ایک تو امت دعوت، دوسری امت اجابت۔ جس کو تبلیغ تو ہوئی مگر اس نے قبول نہ کیا وہ امت دعوت کہلاتی ہے، اور جس نے قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے۔ مسلمان تو حضور علیہ السلام کی امت اجابت ہیں اور کفار و منافقین امت دعوت ہیں۔ چاہے لوگ حضور علیہ السلام کی اطاعت کریں یا نہ کریں، امت ضرور ہیں۔ اللہ کے بندے سب ہی ہیں،
مسلمان بھی اور کافر بھی، مسلمان تو مطیع بندے ہیں اور کافر نافرمان بندے، مگر بندگی سے کوئی علیحدہ نہیں۔ اس طرح چاہے لوگ احکام قبول کریں یا نہ کریں، امتی سب ہی ہیں، سب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ حضور علیہ السلام کے والدین نہ تو عیسائی تھے نہ یہودی، کیونکہ حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور یہ حضرات بنی اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ہاں، اولاً موحد تھے، بعد میں محمدی ہوئے، مسلمان ہوئے، کافر یا مشرک یا بت پرست نہ تھے۔ اس کی تحقیق لقد جاءکم رسول میں آئے گی انشاءاللہ۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔